अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम फैज़ है और मैं जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ। मैं कोई मौलाना नहीं हूँ, ना ही मैं किसी मदरसे का स्टूडेंट हूँ, ना ही मेरा कोई बैकग्राउंड रहा है मदरसों से या उस तरीके की तालीम से। मगर मैं तालिब इल्म हूँ अपने दीन को सीखने का, और अल्हम्दुलिल्लाह सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक मुझे और आपको दीन का इल्म सीखने और समझने की हिदायत दें। मेरे ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि पिछले कुछ वक्त से मैं काफ़ी ज़्यादा सोच रहा था, गौर व फिक्र कर रहा था इस बात पर कि आखिर एक इंसान को ज़िंदगी में सही रास्ते पर आने के लिए, गलत चीज़ों को छोड़ने के लिए, गलत चीज़ों से, गलत रास्तों से बचकर सही रास्ते पर आ जाने के लिए बेसिकली किस चीज़ की ज़रूरत होती है, क्या हमारी गलत फहमियाँ हैं और असल में क्या बात है, और वो कैसे मिलती है। बहुत सोचने के बाद, और मेरी सोच का जो बुनियाद थी, जो ज़मीन थी, वो कुरान था और मौजूदा वक्त के बेहतरीन आलिम डॉक्टर इसरार अहमद साहब थे। तो जो मैं कुछ समझ पाया, जो कुछ मैं सीख पाया, जो मुझे समझ में आया, मुझे लगता है कि वो मुझे लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को फैज़ पहुंच सकता है। और मैं आज ये वीडियो उसी पर्पज़ से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होगी, फैज़याब होगी। असल में मकसद ये है कि टॉपिक ये है डिस्कशन का कि आखिर इंसानों को किस चीज़ की ज़रूरत है सही रास्ते पर आने के लिए, सही कामों को करने के लिए, गलत रास्तों से बचकर, गलत चीज़ों से बचकर सही चीज़ों की तरफ आ जाने के लिए। तो हम लोगों में एक बहुत बड़ी गलत फहमी यह है कि अगर किसी इंसान को सही और गलत का इल्म हो जाता है, अगर किसी इंसान को ये पता चल जाता है क्या सही है क्या गलत है, तो वो खुद ही सही रास्ते पर आ जाता है। मगर असल में रियलिटी ये है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सच्चाई नहीं है। क्यों क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि भाई जानता तो फ़िरौन भी था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे नबी हैं, सच्चे रसूल हैं। यकीन हो गया था उसे इस बात का पता चल चुका था, और ज़्यादातर लोगों को ये बात का पता चल चुका था कि ये सच्चे रसूल हैं। मगर उसने अपने तकब्बुर में उन पर ईमान नहीं लाया और बाकी लोगों को भी रोका। तो अगर सिर्फ इल्म से, अगर सिर्फ सही गलत के इल्म से ही बात बन जानी थी तो फ़िरौन भी ईमान ले आता, मगर वो नहीं लाया। और इतना ही नहीं कि अब आप सोचिए खुद ही कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दावत दे रहे थे लोगों को ईमान की, इस्लाम की, तो वो खुद दावत दे रहे थे। हाँ, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नहीं लाते थे, और उस वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये खुद कहते थे, जब उनसे पूछा जाता था क्या ये सच्चे नबी नहीं हैं, क्या इनकी ये बात सही नहीं है, क्या ये सच नहीं बोल रहे, तो वो कहते थे ये सच्चे नबी हैं और ये जो बोल रहे हैं ये सही बात है। मगर वो अपने तकब्बुर, अपनी ज़ाती दुश्मनी, इन वजह की वजह से ईमान नहीं लाते थे। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ सही गलत का इल्म ही काफ़ी नहीं है किसी इंसान को सही रास्ते पर आ जाने के लिए। मिसाल के तौर पर एक चोर को ये बात का पता होता है कि वो चोरी कर रहा है और ये गुनाह का काम है और ये गलत काम है, मगर वो फिर भी कर रहा होता है, जबकि इल्म है, उसे उसे अच्छे से पता है इस बात का कि ये गलत काम है। इसके अलावा एक बेनमाजी को इस बात का बहुत अच्छे से पता होता है कि नमाज छोड़ना गलत है, नमाज छोड़ना गुनाह है, और नमाज पढ़ने पर इनाम है, तो वह इनाम को छोड़कर गुनाह कमाता है और उसे ये बात पता होता है, यानी कि उसे इल्म होता है, मगर वो फिर भी नमाज नहीं जाता। तो कहने का मकसद ये है कि ये बात समझ में आ गई कि सिर्फ और सिर्फ सही गलत का इल्म हो जाना ही काफ़ी नहीं है, इसके अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब वो क्या चीज़ है, यही आज का डिस्कशन है। जितना मुझे अभी तक समझ में आया वो चीज़ है हिदायत। इंसान को अगर हिदायत ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी तक ये समझ पाया हूँ, और मेरी समझ की बुनियाद कुरान है। मैं जो कुछ भी बातें करूँगा वो बेस्ड ऑन कुरान होंगी, मैं अपनी सोच कभी नहीं बताऊँगा आपको। अब आप देखिए कि सूरह फातिहा कुरान की पहली सूरत है जिसे हम हर नमाज
کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. ٹھیک، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو ہم اسے ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں. تو دن میں نہ جانے ہر مسلمان کتنی ہی بار اس کو پڑھتا ہے. ٹھیک، جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی اکثر سے اس کو بہت پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر آپ تھیم دیکھیں گے سورہ فاتحہ کا، وہ کچھ ایسا ہے کہ سورہ فاتحہ کے فرسٹ ہاف میں انسان ایمان لا رہا ہے اللہ کے رب ہونے پر، اور وہ یہ بات کی ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے، وہ اور اللہ کی کیا شان ہے. جیسے کہ وہ ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ اللہ آپ تمام جہانوں کے رب ہو، آپ کے لیے تمام تعریفیں ہیں، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہے، جس دن حساب کتاب ہوگا اس زندگی کا وہ آپ ہی کے ہاتھ میں ہے. اور پھر آ کے اس نے مڈ میں کہتا ہے انسان ایاک نعبد، اور میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، کیونکہ آپ تمام جہانوں کے رب ہیں، آپ ہی کے لیے سب تعریفیں ہیں، آپ رحمان ہیں، رحیم ہیں، مالک یوم الدین ہیں، آپ ہی حساب کتاب کریں گے، اس لیے ایاک نعبد، میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، پھر آگے کہا اور آپ ہی سے تو میں مدد مانگتا ہوں. پھر آگے آیت آتی ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اب آپ مجھے ہدایت دیجئے صحیح راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیجئے. اب انسان نہ جانے کتنی بار یہ صورت پڑھتا ہے، اور اس کا تھیم کچھ اس طرح ہے کہ جیسے انسان نے وہ ریکویسٹ کری، اللہ کو رب مانا، اللہ کی تعریف کری، اللہ کی بڑائی کری، اور پھر اللہ سے کہا میں آپ کا بندہ ہوں، اب آپ مجھے ہدایت دیجئے. تو جیسے کہ اللہ کے ہدایت، جیسے کہ اس انسان کے ہدایت مانگنے کی بنیاد پر قرآن کا اسٹرکچر کچھ ایسے اللہ نے رکھا ہے کہ اس ہدایت مانگنے کی وجہ سے اللہ نے جیسے باقی قرآن دیا ہو، کہ جیسے اللہ سے ہدایت مانگی انسان نے، اہدنا الصراط المستقیم، مجھے ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف، تو اللہ نے کہا لو باقی قرآن یہ ہدایت ہے تمہارے لیے. اور یہ بات قرآن میں بار بار کہی بھی گئی، یہ قرآن تمہارے لیے ہدایت ہے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے، یہ ہدی للناس ہے، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور یہ الہدا ہے. ہدایت کو مکمل کر کے جو ہدایت بنے گی یہ وہ ہدایت ہے، یہ ہدایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، یہ قرآن الہدا ہے. ٹھیک ہے. تو اس آیت میں ہم بار بار کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے سیدھے راستے کی طرف. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نماز پڑھنے والے بھی بار بار اس آیت کو پڑھنے کے بعد باہر آتے ہیں جب نماز پڑھ کے، تو دھوکہ دھڑی کرتے ہیں، اپنے بزنس اپنے تجارت میں سود کا کام کرتے ہیں. سود مطلب انٹرسٹ، جو کہ حرام ہے. گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، چوری چکاری کر رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دھڑی کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سے ہدایت مانگ کر آ رہا ہے، مگر ہدایت تو ہو نہیں رہی ہے نا. یہی تو پرابلم ہے نا. پھر ہدایت ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ اب اگر ہدایت مانگنے سے نہیں مل رہی تو کیا ایشو کیا ہے پھر؟ اب یہ سمجھنا ضروری ہے. اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک اور قرآن کی آیت کا ریفرنس دیتا ہوں، جو کہ ہے سورہ السجدہ کی 13ویں آیت. قرآن کے اندر 2 سورہ سجدہ ہیں، ایک ہے حامیم سجدہ، ایک ہے سورہ السجدہ. سورہ السجدہ کی میں بات کر رہا ہوں، جو کہ قرآن کی 32ویں سورت ہے، اور اس کی 13ویں آیت کی میں بات کر رہا ہوں. ویسے تو 12ویں 13ویں اور 14ویں آیت میں ایک بہت ہی مکمل بات ہے، جو بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے سمجھنا، جو بہت بہترین بات ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اور آپ جا کر کراس چیک کرنا. میں بات کر رہا ہوں 13ویں آیت کے پہلے سینٹنس کی، جس میں اللہ نے جواب دیا، جیسے کہ اہدنا الصراط المستقیم. انسان نے جب کہا کہ اے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے صحیح راستے کی طرف، تو جیسے کہ اللہ کی طرف سے وہاں جواب آیا وَلَوْ شِئْنَا لَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا. اب اللہ کا جیسے جواب آیا ہے، اگر ہم زبردستی ہی کرنا چاہتے تو سبھی کو ہدایت دے دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہمیں زبردستی ہی کرنی ہوتی تو تمام انسانوں کو ہدایت دے دیتے. اب مان لیجیے جیسے کہ اللہ کی طرف سے جواب ہے، یعنی کہ ہر کسی کو ہدایت نہیں ملنی اور آسانی سے ہدایت نہیں ملنی. اللہ کو اگر سبھی کو ہدایت دینی ہوتی تو یہ نظام ہی کیوں پیدا کرتے، یہ دنیا کیوں پیدا کرتے، زندگی موت کا نظام کیوں رکھتے، جنت دوزخ کیوں بناتے، سبھی کو ہدایت دیتے، جنت میں ڈال دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَا آتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر زبردستی ہدایت کرنی ہوتی تو سبھی کو ہدایت دے دیتے، ہم سبھی کو کامیاب کر دیتے. مگر اللہ کو سبھی کو ہدایت نہیں دینی، اور آسانی سے نہیں دینی. ہدایت کسی کو بھی مل سکتی ہے، مگر آسانی سے نہیں ملے گی. اصل چیز یہ ہے. اب سوال اٹھتا ہے کہ کس کو ملے گی اور کیسے ملے گی؟ بیسک کوشچن ہے.
اگر سبھی کو نہیں ملنی، مانگنے سے نہیں مل رہی اور سبھی کو بھی نہیں ملنی، اللہ نے یہ بھی کہہ دیا، تو پھر کس کو ملنی ہے اور کیسے ملنی ہے؟ یہ سوال جاننا بہت ضروری ہے، اور یہی اب سوال بیسیکلی بچتے ہیں کہ کس کو ملے گی، کیسے ملے گی۔ اب اس بات کو مکمل کرنے کے لیے میں قرآن کی ایک تیسری آیت کا حوالہ لیتا ہوں، ایک تیسری آیت کا ریفرنس لیتا ہوں، جو کہ ہے سورہ عنکبوت، سورت نمبر 29، آیت نمبر 69، آخری آیت ہے یہ سورت کی، سورہ عنکبوت کی آخری آیت، ورس نمبر 69، جس میں اللہ نے کہا ہے والذین جاہدوا فینا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اب دیکھیے یہ بات مکمل ہو جائے گی، ہماری ہدایت کی یہ والی جو ڈسکشن ہے، اس میں جو بھی کچھ بھی سوال ہیں اس کے جواب اس میں مل جائیں گے، یہ آیت مکمل کر دے گی ہماری اس بات کو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرے گا، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں کوششیں کرے گا، جد و جہد کرے گا، چھٹ پٹائے گا اور کوششیں کرے گا ہدایت کے لیے، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا، کوششیں کرے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو ہدایت دیں گے۔ ہو گئی بات کلیئر؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرے گا، جو کوششیں کرے گا، جو چھٹ پٹائے گا، اس کو ہم ہدایت دیں گے، ضرور دیں گے، اس کو ہم اپنے راستے دکھائیں گے۔ تو کسے ملے گی ہدایت؟ والذین جاہدوا فینا، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، جو اللہ کی راہ میں کوششیں کرے گا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں جد و جہد کرے گا، کوششیں کرے گا، اس کو ہدایت دی جائے گی۔ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دی جائے گی، زبردستی تھالی میں سجا کے کسی کو ہدایت نہیں دی جائے گی کہ لو ہدایت، صحیح کام کرو اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ والذین جاہدوا فینا، جو کوشش کرے گا، جو چھٹ پٹائے گا، جو جد و جہد کرے گا اللہ کی راہ میں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں لنہدینہم سبلنا، ہم بے شک ہدایت کریں گے اس کی صحیح راستوں کی طرف۔ ہو گئی بات مکمل؟ اب ہدایت ان کو ملنی ہے جو کوشش کریں گے۔ آپ کا نماز میں دل نہیں لگ رہا کیونکہ ہدایت نہیں آ رہی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی نماز پڑھنے کی، انشاءاللہ اللہ پاک ہدایت بھی دیں گے۔ جب آپ کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، تو ہدایت بھی آئے گی۔ بنیادی چیز جس کی انسان کو ضرورت ہے ایمان سے بھی پہلے، وہ ہے ہدایت۔ ایمان بھی تو تبھی آئے گا جب ہدایت آئے گی۔ ہدایت آ گئی تو زندگی کامیاب ہے، پھر انسان کے راستے آسان ہیں، کیونکہ ہدایت مل رہی ہے اب اللہ کی طرف سے۔ تو ہدایت، انسان کو ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے۔ انسان کو سب سے پہلے جس چیز کی دعا کرنی چاہیے وہ ہے ہدایت، کیونکہ انسانی عقل اس قابل نہیں ہے کہ اپنے دم پر صحیح فیصلے لے سکے، وہ غلط فیصلے لے گی۔ ہم لوگ غلط راستوں پہ جا ہی اسی لیے رہے ہیں کیونکہ ہم اپنی عقل کو صحیح مان کر فیصلے لے رہے ہیں۔ اصل میں ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ، میری عقل اس قابل نہیں ہے کہ میں صحیح چیزیں کر سکوں، صحیح فیصلے لے سکوں، آپ مجھے ہدایت دیجیے۔ اور ہدایت صرف مانگنے سے نہیں ملے گی، ہدایت کسے ملے گی؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو جد و جہد کرے گا، جو صحیح راستے کے لیے کوششیں کرے گا، جو اللہ کی راہ میں جد و جہد کرے گا، کوششیں کرے گا، چھٹ پٹائے گا، اس کو اللہ پاک ہدایت دیں گے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری راہ میں کوشش کرے گا اسے ہم ہدایت دیں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ نیک عمل کرنے والوں کو ڈرنا نہیں چاہیے، اللہ پاک نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ میری اس ویڈیو میں، اس علمی بات میں جہاں کوئی غلطی ہو گئی ہو، ریفرنس میں یا کسی بھی چیز میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے سامنے قرآن نہیں تھا اس وقت، میں نے قرآن کھول کر نہیں رکھا تھا، میں نے اپنی میمورائزڈ نالج کی بیس پر آپ کو یہ سب باتیں بتائی تھیں۔ جہاں کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بینیفیشیل ہوگی، آپ کو فیض پہنچائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، دعا کرتے رہیے، ہدایت کی دعا کرتے رہیے اللہ سے۔ میں دعا کروں گا کہ آپ کو اور مجھے صحیح راستوں کی طرف ہدایت ہو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔